अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी टीवी। आपको खुशामदीद कहेंगे इस्लाम आबाद स्टूडियो से। कल से आज तक की रात में तारीख रकम कर दी है। एक तारीख क्या बदली है? पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की कौम ने और रियासत पाकिस्तान ने ना सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया में अपनी ताकत का सिक्का जमा दिया है। एक तरफ भारत का फौजी गुरूर खाक में मिला दिया गया। भारत जो अपने आप की पोस्चरिंग करता है कि मैं सबसे बड़ी आईटी कुव्वत हूँ इस खित्ते की, फौजी कुव्वत हूँ इस खित्ते की, जमहूरी कुव्वत हूँ इस खित्ते की, इन चंद दिनों ने इस तमाम गुरूर और जोम की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं। और पाकिस्तान ने दूसरी जानिब एक जिम्मेदार रियासत होने का रिकॉर्ड कायम किया है। पाकिस्तान ने अपना दिफा करके दिखाया और ऐसा भरपूर दिफा किया कि दुश्मन के दांत हकीकी मानों में खट्टे हुए और उनके पांव ऐसे उखड़े कि उन्हें समझ नहीं आई उन्होंने भागना कहाँ है। हमला करने आए थे लेकिन अपना अरबों का नुकसान करवा के उनको लौटना पड़ा। फिर पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करके भी दुनिया को मुतासिर किया। कितना रिस्ट्रेन एक ऐसी रियासत जहाँ पे लोगों को लग रहा था, इंटरनेशनल इदारे लिख रहे थे कि जो सिपा सालार हैं पाकिस्तान के, जनरल आसिम मुनीर, वो शायद बहुत रिस्ट्रेन शो नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने रिस्ट्रेन शो करके भी दुनिया को बताया कि हमें तहम्मुल का मुजाहरा करना आता है, हमारी बर्दाश्त को ना आजमाया जाए। हम भारत को खबरदार करते रहे और साथ बताते रहे कि जब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे तो वो आपके वहमो गुमान से कहीं ज़्यादा होगी। फिर हमने वो जवाबी कार्रवाई करके भी दिखा दी और अब दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे अपना ना सिर्फ ये कि केस मजबूत किया है, भारत की जारहियत को हमने बुरे तरीके से एक्सपोज किया है, भारत के मीडिया ने जिस तरीके का एक किरदार अदा किया, घटिया तरीन किरदार, कोई बेहतर लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, जिस जंग के हिस्ट्रिया में वो मुब्तला नज़र आए, लगता था कि ये न्यूज़ रूम्स नहीं हैं, ये वॉर रूम्स हैं। फेक न्यूज़ का एक बाज़ार था, एक फैक्ट्री लगाई हुई थी और उस फैक्ट्री में सभी महमूद अयाज एक हो गए। वो जिनको हम क्रेडिबल समझते थे, वो जिनको हम समझते थे कि ये सेनर वॉइसेस हैं, वो भी उसमें बह गए। उन्होंने पाकिस्तान के तमाम शहरों पे कब्जे की खबरें चला दी, लाहौर के पास समंदर कह दिया। कुछ पता नहीं है, ना फैक्ट्स, ना इन्वेस्टिगेशन, ना हकाइक का पता है, ना ज़मीनी हकाइक का पता है। तो जनाब, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, पाकिस्तान ने आहनी दीवार बन के अपना दिफा भी किया है और मजबूत तरीन फौज ने जवाब भी दे दिया है और उसके बाद अब सीज फायर हो चुका है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है। पाकिस्तान ने हर महाज पर, आईटी का महाज हो, बर्री बहरी फिजाई, हर महाज पर भारत को ऐसा जवाब दिया है कि भारत हमेशा याद रखेगा। जो नुकसान हुए उनका भी हम आपके साथ जिक्र करेंगे। सारा दिन ये जी टीवी की ट्रांसमिशन इन चंद दिनों में आप दिन रात देखते रहे। हमने आपको तमाम हकाइक और जो लेटेस्ट अपडेट्स थी उस पर आगाह रखा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब, पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं, साबिक वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया सुलंगी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। ख्वाजा मतीन साहब, हमारे सीनियर सहाफ़ी, जी टीवी की टीम का हिस्सा, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। दीगर मेहमान भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। सुलंगी साहब, कैसा रहा अब आज का दिन? हमने कहा था कि हम दिन की रोशनी में जवाबी कार्रवाई करेंगे। चंद घंटों में क्या साइबर अटैक, क्या फ़िज़ाई अटैक, क्या मिसाइल अटैक, हर चीज़ भारत में तो सफ़े मातम बिछ गई। जी, आपने वजह फरमाया। मेरे ख्याल में ये जो पिछले 18 दिन गुजरे हैं, 22 अप्रैल को पहलगाम का वाक़या हुआ और 2 हफ्ते के बाद 6 और 7 तारीख की जो रात थी उसमें भारत ने पहला हमला किया मिसाइलों से और एक दिन बाद जो है वो ड्रोन्स का, जो कि आज तक जारी रहा जी। और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे झूठे किस्से भी बनाए गए कि जी पाकिस्तान ने हमला किया है। लेकिन जैसा कि DGISPR ने कहा था कि जब हम हमला करेंगे तो सबको, सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमने किया है, और वही हुआ। मेरे ख्याल में जो पिछले 24 घंटे हैं वो खासे फैसला कुन थे और मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने हर महाज पर, फौजी महाज पर, साइंस और टेक्नोलॉजी, साइबर महाज पे, मीडिया के महाज पे, सफारतकारी में, हर तरह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम हैं वो सुरखरू हुए हैं। इस पूरे वाक़े से हमने बहुत सारे सबक सीखे हैं और मेरे ख्याल में एक जंग आज ख़त्म हुई है, लेकिन दूसरी जंग जो हमें अपने आप को मजबूत करने और अपनी कमज़ोरियां दूर करने की है, वो जो है
وہ کل سے شروع ہوگی۔ بالکل، وہ جنگ تو ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ میں واپس آتی ہوں کہ کیا ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو ایک کسیسہ پلائی ہوئی قوم کے طور پر جب بھی کرائسس کا وقت آیا دکھایا؟ ہم نے وہی منظر ابھی بھی دیکھے ہیں سولنگی صاحب، لیکن خواجہ صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ خواجہ صاحب، اتنا زوم بھارت کو ایک خطے کی، اور ان کی آئی ٹی انڈسٹری یقیناً بہت بڑی، اگر آپ اس کا حجم دیکھیں، آپ اگر ڈالرز میں ان کی فوجی طاقت کو دیکھیں اور جو ان کے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، جنہوں نے اکوپمنٹ ان کو بیچا، اب تو وہ بھی بیچارے سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، تو کیسا جواب دیا پاکستان نے؟ جیسے کہا تھا کہ بھائی جواب دیں گے تو آپ سے برداشت شاید نہ ہو، آرمی چیف نے کہا تھا بے وقوفی میں آپ ایسی غلطی نہ کر دیں کہ نقصان اٹھانا پڑے۔ جی، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کا دن ہم نے دیکھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ ہمارے مسلح افواج پاکستان نے جو کہا تھا حرف با حرف وہ سچ کر کے دکھا دیا دنیا کو۔ جہاں تک بھارت کی تعلق ہے بھارت کا، اس کو ایک زوم برتری، اور آپ نے جیسے فاشسٹ ذہنیت ان کی دیکھی، وہ میڈیا کے ذریعے ہو یا ان کی جو لیڈرشپ ان کی گفتگو سے یہاں ہوتی تھی، تو ان کی جو اسیسمنٹ تھی وہ اس نے پاکستان کا جو اندازہ لگایا وہ انتہائی غلط اندازہ لگایا۔ وہاں جو میڈیا نے ایک فضا بنائی کہ اس وقت پاکستان ایک کمزور ترین معیشت کے ساتھ جی رہا ہے، ان کے پاس نہ کوئی کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، ہم جائیں گے انہیں روند کر رکھ دیں گے۔ لیکن بارہا ہم بھی کہتے رہے کہ جنگیں آپ نے دیکھی نہیں ہیں، ہم نے 65 اور 71 کے قصے تو سنے ہیں لوگوں سے، لیکن اس وقت جب رات کو نور ایئر بیس پر حملہ کیا بھارت نے، جب جیسے کہ آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ پاکستان نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، 3 دن گزر گئے، یہ دیکھیں 6 اور 7 کی درمیانی شب میزائل حملہ کیا، پھر رات کو جیسے ہمارے ایئر بیسز کو نشانہ بنا دیا۔ شاید ہم مزید تحمل کرتے، لیکن اس وقت آرمی چیف کا اور پوری قوم کا ویسے ہی صبر تو آپ کو پتہ 2 روز سے جواب دے چکا تھا۔ ہر فرد کہہ رہا تھا کہ جواب دیجیے، ہر فرد یہ بات کہہ رہا تھا کہ بھارت کو اب منہ توڑ جواب دیا جائے، لیکن آپ نے دیکھا جو بزدل دشمن رات کو ہمارے معصوم شہریوں کو نشانہ بناتا ہے لائن آف کنٹرول پر بھی، اور پاکستان کے اندر بھی اس نے کیا، جیسے مرید کے میں اور باقی جگہوں پر۔ لیکن پھر آپ نے دیکھا اور ساری دنیا نے دیکھا نماز فجر کے بعد جس طرح اللہ کے شیروں نے نعرہ تکبیر کی گن گرج میں دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ ہمارا موٹو کیا ہے۔ ایک طرف دیکھیں انہوں نے سندور اپنے آپریشن کا نام رکھا، اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں سپہ سالار پاکستان حافظ آصم منیر، انہوں نے قرآن کی ایک آیت سے بنیان المرصوص سیسا پلائی دیوار کی طرح، اسی طرح جو قرآن پاک کے الفاظ ہیں اس پر پورا اترتے ہوئے پوری قوم نے اسی جذبے سے اس کا جواب دیا۔ آپ اپنے ہمارے پائلٹس کو دیکھیے اور فوجی جوانوں کو جو میزائل فائر کر رہے ہیں ان کا جذبہ دیکھیے، یہ جذبے ہم نے کتابوں میں پڑھے تھے، آج پوری قوم نے آج دیکھ لیے ہیں۔ یہ کتنا ضروری ہے، آج یہ بھی ایک سبق یاد رکھنا چاہیے پوری قوم کو کہ یہ کتنا ضروری ہے افواج پاکستان کا مضبوط ہونا۔ ہم چھوٹے چھوٹے اختلافات پر ان پر چڑھ دوڑتے ہیں، آج دیکھیے جو بارڈر پر پوری سرحدوں پر اس وقت وہ بھی ماؤں کے لختے جگر ہیں جو اس وقت دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال پر جنہوں نے شہادتیں بھی نوش کی ہیں، شہادتوں کی ابھی دیکھیں ابھی تو تفصیل آنی ہے۔ شہید اور غازی سب کو ہمارا سلام، اور بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں سولنگی صاحب، اس سارے معاملے میں ظاہر ہے آج کی جو جنگ ہے وہ بیانیے کی جنگ ہے، اور بیانیے کی جنگ میں بھارتی میڈیا کا جو کردار ہے، آپ نے بین الاقوامی میڈیا اور بڑے کریڈیبل میڈیا آؤٹلیٹس کے ساتھ کام کیا ہے، آپ نے ملک کے بہت بڑے اداروں کی تعمیر نو کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ مکروہ کردار کوئی میڈیا ایز اے ہول انڈسٹری، مطلب اس میں کوئی ایکسیپشن، ہارڈلی کوئی ایکسیپشن آپ کو نظر آتی ہے؟ سبھی ایک جیسے ہو گئے، کیوں؟ میرے خیال میں جو پچھلے کئی دہائیوں سے بی جے پی اور خاص طور پر مودی صاحب جس ایک فسطائی ہندتوا نظریے کا ایک چرس پلا رہے تھے بھارتی عوام کو، اس نے ان تمام لوگوں کو بالکل ایک طرح سے زہر آلود کر دیا، جو کہ پہلے جن کے اندر کوئی عقل کی اور سمجھ کی کسی قسم کی کوئی رمق تھی۔ آپ نے پچھلے 18 دنوں میں یہی دیکھا ہے کہ نسبتاً جو سمجھدار لوگ تھے ان کے اندر جو اسلامو فوبیا اور پاکستان دشمنی کس حد تک یہ زہر سرایت کر گیا تھا
کہ ان کو ہر مسلمان بشمول جو بھارت کے مسلمان ہیں وہ سب جو ہے وہ ان کو اپنے دشمن نظر آتے تھے، اور ان کے گفتار سے، ان کے انداز سے جو فرونیت اور رونق جو جھلک رہی تھی وہ کھل کر سامنے آئی۔ لیکن جس طریقے سے بھارتی میڈیا نے خاص طور اپنے عوام کو اور گمراہ کیا، اس کے اثرات آپ کو انہی دنوں میں بھارت کے اندر آنا شروع ہو گئے تھے، جب انہوں نے اس طرح کی بے بنیاد قسم کی خبریں چلائیں۔ اسلام آباد پہ قبضہ ہو گیا، وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس کے قریب دھماکے ہوئے ہیں، آرمی چیف کے خلاف بونگیاں لگائیں، کراچی جو ہے اس کا جو بحری بندر ہے اس پر وہ تباہ ہو گیا، کراچی پر قبضہ ہو گیا، بھارتی فوج لاہور میں گھس آئیں۔ اتنی بے بنیاد قسم کی باتیں، اور جب یہ ساری باتیں ان کے منہ پر آ کر گریں تو بھارت کے 1,40,00,000,000 کے قریب جو عوام ہیں ان کو بھارت کا، ہندوتوا کا، بی جے پی کا اصل چہرہ نظر آئے گا۔ اس کے اثرات دور رس ہوں گے۔ اچھا یہ بھی بتائیے سولنگی صاحب کہ ظاہر ہے فکشس کہانیاں سنانا تو بڑا اچھا لگ رہا تھا ان کو، واقعی میں جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی، پاکستان کے میزائل، جہاز، ڈرونز وہاں پہنچے، تو پھر جو اینکرز نے کیا وہ بھی تو اس کی بھی مثال نہیں ملتی کہ جیسے ان کی ٹون چینج ہوئی، جیسے وہ سہمے، جیسے انہوں نے کہنا شروع کیا بیسس کا نہیں دفاع ہو سکتا، ہمارا دفاع کیا کریں گے، رونا دھونا۔ تو مطلب یہ تو لگتا ہے بالکل ہی کوئی جرنلسٹک ایتھکس کسی بھی حساب سے نزدیک سے نہیں گزری۔ دیکھیں انہوں نے جس طریقے سے ٹی وی اسٹوڈیوز کو ایک جنگی محاذ بنایا ہوا تھا، اور جس طریقے سے ان کے اینکرز پاگل بندروں کی طرح سے اچھل کود کر رہے تھے، جن کے ہاتھ میں چاقو آ گیا ہو اور وہ ہر ایک کو چھید کو زخمی کریں گے، وہ سارا جو اچھل کود تھی وہ 1,40,00,000,000 جو بھارتی ہیں ان کی جو ریٹنگ پوائنٹس ہیں اس کے لیے تھی، وہ سارا روکنے کے لیے تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے ذرا اجازت دیجئے سلنگی صاحب، میں آپ کی طرف آتی ہوں۔ ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ چشتی صاحب بہت شکریہ، پاکستان کے لیے آج ایک بہت بڑا دن ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارا فخر پاکستان کے افواج ہیں، اور ہمارے ماتھے کا جو جھومر ہے، ٹیکا ہے، وہ پاکستان کی فضائیہ ہے، اور ظاہر ہے اس وقت سائبر سپیس میں نئے زمانے کی جنگیں لڑی جاتی ہیں۔ پاکستان نے جس طرح کی جوابی کارروائی کی اور جس کامیابی سے کی، کیا کہیں گے؟ جو انڈیا جو دلی پوسچرنگ کرتا ہے کہ ہم تو ایک بہت بڑا آئی ٹی جائنٹ ہیں، اور ہم تو چاہے وہ ان کے وہ سیٹلائٹس اپنے سنا اور دکھا رہے تھے چینلز پہ بھی کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں پاکستان کو، اور ہمیں تو آپ کی ہر ایک موومنٹ کا پتہ ہے، تو ہاؤ ڈو یو سی جس طریقے سے پاکستان نے ملٹی ڈائمینشنل اٹیک کیا؟ بہت شکریہ تنزیلہ آپ کا اور آپ کے چینلز کا، اور آپ کے جو گیسٹ پینلز ہیں آپ سب کو، اور آپ کے ناظرین کو السلام علیکم، اور سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے اور بینگ مائی آرگنائزیشن پاکستان ایئر فورس کی طرف سے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اتنی زیادہ ہائپ کریٹ کی گئی تھی اتنے عرصے میں کہ جیسے ہم تو کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتے اور ان کے پاس اتنا کچھ ہے، تو ایک سائیکولوجیکل وارفیئر تو ہے، اور ان کا آئی ٹی اور میڈیا تو بہت اسٹرانگ ہے، 900 چینل ہیں ان کے ہاتھ میں، اور میں سولنگی صاحب جیسی اسٹریٹ لینگویج تو شاید نہیں استعمال کر سکتا، لیکن انہوں نے جو کچھ وہاں کیا وہ قابل شاید سمجھ سے باہر ہے۔ اب آتے ہیں انہی نوجوان فائٹر پائلٹس، انجینئرز، ٹیکنیشین، ایئر ڈیفنس کنٹرولر، ایئر ڈیفینس، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں آن دی آن سیٹ کہ انہوں نے اپنے ٹریڈیشنز کو جو ایئر مارشل نور خان، ایئر مارشل اصغر خان سے شروع ہوئے تھے، اور پھر ایم عالم، سرفراز رفیقی، اور بہت سارے ہیروز جن کا میں اسکواڈرن شبیر عالم سے دیکھ کے ان کا میں نام جن کے نہ لے سکوں، میں ان کی روحوں سے معافی مانگتا ہوں، اور وہ لیگیسی چلتی چلتی آج یہاں تک کھڑی ہے۔ اور میں مبارکباد پاکستان فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کو بھی دینا چاہتا ہوں، اور ان کی پوری ٹیم کو، چاہے وہ پرسنل کسی بھی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہوں، کہ آج واقعی آپ صحیح کہا انہوں نے کہ تمام مسلح افواج نے یہ بہت زبردست بہادری دکھائی ہے، لیکن پاک فضائیہ نے اپنے ٹریڈیشنز کے ایک نئے سٹینڈرڈ سیٹ کر، اور 2019 میں تو ابھینندن کا ایک جہاز مارا تھا، اس زمانے میں جب 5-6 سال پہلے مارا گیا تھا وہ جہاز، تو انہوں نے یہ ریزن دی تھی کہ ہماری ٹیکنالوجی یہ 70 سال پرانا MiG-21 ہے، تو اس کا مقابلہ پڑ گیا F-16 سے،
تو یہ تو ہمارا میچ ہی نہیں تھا. تو میں اس ایئر فورس پہ بھی حیران ہوں کہ جس کے پاس 1000 جہاز زمین پر کھڑے ہوں بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ, اور وہ MiG 21 کو بھیج دے. تو اس فیصلے سے آگے چلتے ہیں. پھر اس کو ایک ڈریم اور وش لسٹ کی گئی وزیر اعظم ہندوستان کی طرف سے, اور ایک کرش ہو کیا گیا اس جہاز پر کہ اگر یہ جہاز ہو تو پھر ہم یہ کرتے ہیں. آج وہ جہاز بھی آگے الحمدللہ, اور کرش بھی کریش ہو گیا ہے, اور جنہوں نے وہ بنایا ہے وہ بیچارے بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ واقعی جوتا اٹھا کے آنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے. لیکن ہماری جو بیلسٹک میزائل کیپیبلٹی ہے آپ کو پتہ ہے وہ تو بڑی چبھ رہی تھی دنیا کو, لیکن آج ہم نے دنیا کو دکھایا ہے کہ جب ہمارے اوپر جارحیت ہوگی تو کیسے ہم نے فتح 1 جیسے جو میزائل سسٹمز ہیں ان کو لانچ کرنا ہے. چشتی صاحب. تنزیلہ صاحبہ, میں آپ کے آڈینس سے ایک انٹرسٹنگ ایکسپیرینس شیئر کرتا چلوں. وہ یہ ہے کہ میں اپنے شوق میں ریٹائرمنٹ کے بعد پاک فضائیہ پر ڈاکومنٹریز بناتا ہوں. فضائیہ کے سربراہ کو میں جانتا ہوں پچھلے 4 دہائیوں سے, کیونکہ ہم ایک اسکواڈ میں اکٹھے رہے, تو ان کی مہربانی, انہوں نے مجھے اسپیشل پرمیشن دی انہی J-10C اور انہی JF-17 تھنڈر بلاک 3 دوسرے پائلٹس اور ایئر ڈیفنس کنٹرولرز اور سارے ان سے ملنے کا, اور 1 یا 2 دن میں نے گزارے ان کے ساتھ. اور میں نے اپنی یوٹیوب کے لیے جو میرے نام سے ہی ہے, میں نے ڈاکومنٹری لانچ کی. میں آپ کو لائٹر نوٹ پہ بتاتا ہوں, جب وہ میں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے میں اپلوڈ کی تو اس پہ کمنٹ آنا شروع ہوئے, اور اسپیشلی بارڈر پار کے دوستوں نے لکھے کمنٹ کہ کون سے یہ J-10C کی بات کرتے ہو, چائنیز اور چائنیزی میزائل کی بات کرتے ہو, تم لڑو گے ہمارے ساتھ جو ویسٹرن موسٹ ماڈرن جہاز رافیل ہمارے پاس ہے, کوئی مذاق مت کرو اور مذاق بند کرو یہ اپنے چینل پہ, اور کہ تم مقابلہ کرو گے. اور یقین کریں جب میں ان پائلٹ سے مل رہا تھا, پورا دن میں نے کیونکہ ان کے ساتھ گزارا, تو جب یہ اپنی باتیں کر رہے تھے اور جب میں نے پوچھا کہ اگر جنگ ہوئی, کیونکہ چند ہفتے پہلے مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ چند دنوں میں ہی ہو جائے گا, تو وہ بڑے ریزالو سے کہہ رہے تھے کہ سر وقت آئے گا تو ہم قوم کی امیدوں سے آگے جائیں. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ نوجوان ہے, ینگ بلڈ ہے, شاید جذبات میں ایسی بات کر رہے ہیں کہ ہم قوم کی امیدوں سے آگے نکل جائیں. تو اب لیکن چشتی صاحب میرا خیال ہے کہ دنیا کو اور بالخصوص بھارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگیں جہازوں سے, ٹیکنالوجی سے نہیں, جذبوں سے لڑی جاتی ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, میں واپس آتی ہوں. آپ نے جو نقطہ اٹھایا وہی میں سولنگی صاحب اور خواجہ صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گی. بریک, اسٹے ٹیون جی, GTV پہ واپس ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. سہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے سینئر اینکر اور ایڈیٹر نارتھ ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. بھٹی صاحب بہت شکریہ, آپ کو بھی مبارکباد. آپ سے پہلے ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے اور ہم مٹھائی کا ویٹ بھی کر رہے ہیں جو بالکل پہنچنے والی ہے. سولنگی صاحب اور چشتی صاحب, آپ کو ہم غائبانہ مٹھائی جو ہے نا وہ آفر کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ وہ کیا کہتے ہیں ورچوئل اس میں. لیکن آپ نے سولنگی صاحب, چشتی صاحب کی بات سنی کہ واقعی ہلکا لے لیا تھا. اب سمجھ نہیں آتی کہ میڈیا نے یہ سرکار کو فیڈ کیا, کیونکہ ظاہر ہے سرکار میں تو آپ کی انٹیلیجنس ہے جو مسلسل آپ کو ناکام دکھائی دی. پہلگام سے آج صبح تک ان کے پاس انٹیلیجنس فیلئر کا ایک اتنا بڑا ریکارڈ جمع ہو گیا ہے کہ شاید ہی وہ تاریخ میں کبھی اس کالک کو اپنے منہ سے دھو سکیں. یا سرکار نے میڈیا کو کہا تھا کہ یہ سارا کچھ فیڈ کرو, اور انہوں نے سب اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیے, جو کوئی سوال کرتا اس کو بند کر دیا. انہوں نے اپنا ہی ایکو چیمبر بنایا ہوا تھا کہ ہم نے پورے پاکستان پہ قبضہ کر لیا ہے اور جو رہ گیا وہ بھی کر لیں گے. میرے خیال میں BJP اور جو گودی میڈیا ہے ان دونوں نے ایک دوسرے کو وہ مشروب پلایا جس سے دونوں کو غشی پہ گئی اور ایک دوسرے کی عزت راکھ کر دی. تو بات یہ ہے کہ مودی سرکار کو جو بھارت کی جو طاقتور معیشت ہے, ان کی جو سائنس ٹیکنالوجی, ان کی جو سفارت کاری, اس کا بہت زوم تھا, اور اسی کو پروجیکٹ کیا بھارتی میڈیا نے. جو پچھلے 18 دن میں جو فرعونیت آپ نے دیکھی ہے, وہ یہ ٹیکہ جو ہے دونوں نے ایک دوسرے کو لگایا, تو اس ٹیکے کے جو اثرات ہیں وہ آپ نے دیکھے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب آج سے جیسے جیسے, ویسے تو بین الاقوامی دنیا نے پہلے ہی کہنا اور لکھنا اور بولنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو ان کو چڑھ گئی تھی بھارت کو, وہ اب اترنا شروع ہو گئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ رافیل کو لے کر جو چینی جہاز تھے ان کو جس حقارت سے دیکھتے تھے, اس کا نشہ بھی ان کا اتر گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے ایک جو انگریزی میں جس کو کہتے ہیں نا مومنٹ آف ٹروتھ, وہ اب ان کے سامنے آ گیا ہے. لیکن ہمارا اپنا بھی ایک مومنٹ آف ٹروتھ ہے,
उस पे भी हमने, मेरा ख्याल है कि सोल सर्चिंग शुरू करनी होगी। बिल्कुल करनी होगी। मुझे वो एक शेर याद आ गया कि एक पल में हम वहाँ से उठे बैठने में जहाँ ज़माने लगे, दागे दिल हमको याद आने लगे। भट्टी साहब, इतने अरसे में इतनी धाक बिठाई भारत ने, 4 घंटों में हमारे शाहीनों ने, हमारे जवानों ने, हमारी अफवाज ने, मिसाइल ने, ड्रोन्स ने, जहाज़ों ने सत्यानाश कर दिया। उस इतने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट और वो जो ब्रांडिंग है, जो जायंट इंडिया, ग्रेट इंडिया, तो क्या क्या समझते हैं आप, आज भारत के साथ हुआ क्या? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तंज़ील आपको, हमारे देखने वाले सब नाज़रीन को और पूरी कौम को मुबारकबाद। यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान के लिए एक तारीख़ी लम्हा और फ़ख्र है, जिससे न सिर्फ सब्ज़ हलाली परचम सर बुलंद हुआ और कौम भी फ़ख्र से आज बता सकती है दुनिया को कि वो नरेंद्र मोदी जिसकी बैकिंग के ऊपर इजराइल मौजूद था। और आपको याद होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, उससे अगले ही दिन इजरायली पहुंचना शुरू हो गए थे मकबूजा कश्मीर। वैसे भी उनके बहुत स्ट्रॉन्ग अलाइंस रहता है और इंडिया बिल्कुल उसी अप्रोच के साथ जिस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर उसने अपने गुंडागर्दी बदमाशी कायम की हुई है, वही जनूबी एशिया के अंदर कायम करना चाहता था और पाकिस्तान ने उसको गुरूर को खाक में मिला दिया। देखिए, पाकिस्तान ने जो फर्स्ट स्टैंस अपनाया था, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर दुनिया में मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट हुए, मुख्तलिफ स्टेज के ऊपर एक मुल्क के हवाले से कुछ मुल्क उनकी सपोर्ट करते हैं, कुछ दूसरे मुल्क की। ये पहला दुनिया की तारीख का वाक़या होगा कि हमारे बदतरीन मुखालिफ और अमेरिका के जो बेहतरीन स्ट्रेटजिक पार्टनर थे, उन्होंने भी हमेशा हर दिन गुज़श्ता 18 दिनों के दौरान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तईद की। जो कुछ पाकिस्तान ने कहा और जिस स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान चला और जिस क्लैरिटी के साथ, बहादुरी के साथ पाकिस्तान ने जवाब दिया, वो पूरा जो हिंदुत्व का एक इनका कंसेप्ट था, सितंबर 2025 में जो कहते हैं कि आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे थे और ये बड़ा सेलिब्रेशन मनाने जा रहे थे और अपने बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर्स निकलने का सोच रहे थे, तो पाकिस्तान ने जितनी इनकी दुर्गत बनाई है, इनके होश और ठिकाने पे आ गए। लेकिन सवाल ये है कि दोनों मुल्कों के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया भी है। जिस स्टेज के ऊपर बात चली गई थी, नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग हो गई थी, गो हेड मिल गया था और बात आगे बढ़ सकती थी। अब इन दोनों को बैठ के तय करने की ज़रूरत है कि कोई भी थर्ड पार्टी या आपकी डीप स्टेट कोई ऐसी हरकत कर दे तो उसके नतीजे में आप ये करेंगे कि दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, कोई शवाहिद भी आप नहीं देंगे। तो पाकिस्तान ने, ख्याल है पाकिस्तान से ज़्यादा भारत के सोचने की बात है। क्यों ख्वाजा साहब? क्योंकि हम पहले दिन से, और जैसे सुलंगी साहब भी कह रहे हैं, चिश्ती साहब भी, कि बैनुल-अक़वामी बरादरी में भी अब हल्की हल्की आवाज़ें और फिर ज़ोर से आवाज़ें आना शुरू की कि आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस है ही नहीं, सिर्फ कहने से आप खुद ही जज हैं, खुद ही ज्यूरी हैं, आपने खुद ही सज़ा का ऐलान कर दिया, हाँ आपने चढ़ाई भी कर दी, तो ऐसे तो नहीं चलता। अच्छा, दुनिया में जितनी भी जंगें होती हैं तंजीला, उसमें ये देखा जाता है कि उसकी मॉरल जस्टिफिकेशन होती है। जब उन्होंने कह दिया पहलगाम का एक वाक़या होता है, उन्होंने इसे अपने एंगल से देखा कि ये पाकिस्तान ने करवाया। अगर इसका एक दूसरा एंगल भी जाविया निगाह बना लें, क्या आपने सोचा ये कश्मीर में बदअमनी क्यों आपने इतना पैसा लगाया? 5 अगस्त 2019 के बाद आपने सारी क़यादत को जेलों में बंद कर दिया, नौजवान तमाम पकड़ के शहीद कर दिए, तो ये वाक़यात क्यों होते हैं? ये तनाज़ात क्यों है? तनाज़ा इस वजह से है कि जो आपके साबिक़ वज़ीर आज़म हैं नेहरू, वो वादा करके आए हैं इस तस्वाब राय का। वो ये पहले तो झगड़े की नवीयत देखिए ना, झगड़ा है क्या, इल्ज़ाम तो बाद में लगाइए ना। और ये 77 बरसों से तवातर के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, मैं सोल सर्चिंग की तरफ आती हूँ। चिश्ती साहब ने क्योंकि जाना है तो मैं 1-2 बातें चिश्ती साहब से ज़रा पूछ लूँ। चिश्ती साहब, जो टेक्नोलॉजी का अब कंपैरिजन है, ज़ाहिर है एक तो साइज़ के हिसाब से भारत एक बड़ी फौजी ताकत है, उनके पास जो साजो सामान है आज से नहीं तकसीम से, वो पाकिस्तान से कहीं गुना ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान ने जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की है अपने यहाँ, हमारे अपने जो टेक्नीशियंस हैं, हमारी अपनी जो हमने साइबर सिक्योरिटी के लिए जितनी एडवांसमेंट्स की हैं, और फिर ज़ाहिर है टर्की, चाइना जैसे मुल्क हैं हमारे साथ, हमारे जो इत्तेहादी हैं, कितना आपको लगा कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में डिस्प्ले करने में कामयाब हुआ है कि हम ना तो किसी से पीछे हैं, ना हमें ऐसे समझा जाए कि हम जारियत को खामोशी से बर्दाश्त कर लेंगे, और आपको लगता है कि बाकी डेटरेंस लेवल पाकिस्तान का बड़ा है और इंडिया ने उसको लूज किया खुद अपनी बेवकूफ़ी की वजह से? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बहुत बड़ा भरम बना हुआ था हिंदुस्तान का, और फिजाइया का भी इन अ वे चले एक इंसिडेंट की तो आप जस्टिफिकेशन दे सकते हैं अभिनंदन वाला, कि उस दिन जिस दिन अच्छा नहीं था, मौसम अच्छा नहीं था, पायलट ठीक नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी, जो भी रीजन दे, तो एक भरम चल रहा था। और फिर भी आपने देख लिया उसको, तो उसको स्टार बनाया, उसको जाके मेडल दिए उनको। लेकिन शायद इंडियंस को थोड़ा सा, ये मेरा ख्याल है, जो इंडियंस का मूड, लोगों का, सब बुरे नहीं होते,
یہ بالی ووڈ نہیں، اور یہ انہی جو ویڈیوز بنتی ہیں ان کی بہادری کے اوپر، انہوں نے بھی یہ خراب کیا ہے. ہمارے کسی ہیرو کو کوئی سیلیبریشن اس سینس میں نہیں ہوئی، کوئی ٹی وی چینلز پر نہیں بگایا گیا ان پائلٹس کو دن اور رات، کوئی سپر ویڈیو گیمز نہیں بنائی ہم نے ان کے نام پر، اور کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ دیور پروفیشنلز، انہوں نے اپنا کام کیا. تو ہوا یہ ہے کہ جب آپ غلط مس رپورٹنگ کر کے یا اوور ایگزیجریٹ کر کے جب ایک سپر ہیرو بنا دیں گے کسی کو، تو اب توقعات بڑھ جاتی ہیں. وہ کریش کیا ہے وہ سارے کا سارا. پاکستان ایئر فورس کے لوگ سب کے سب پروفیشنلز ہیں. میں آپ سے بریک کے وقت جب آپ نے بات کی تھی تو میں کہہ رہا تھا ان پائلٹس نے مجھے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا تو میں سمجھا کہ یہ جذباتی ینگ بلڈ کی وجہ سے اتنا بول رہے ہیں. تو کل یہ پچھلے ہفتے میں جو میں نے ان کی پرفارمنس دیکھی ہے تو میں نے کہا وہ تو بڑے ہمبل تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں خاص کہہ رہے تھے. جتنا انہوں نے فزیکل ایگزیبٹ کیا ہے اپنی پرفارمنس کو، اپنی پروفیشنلزم کو، تو میں نے لگا کہ وہ تو بہت کم بول رہے تھے. سر انہوں نے پڑوسی کو سکھایا ہے کہ گھس کے ماریں گے کیا ہوتا ہے، صرف کہنے سے نہیں ہو جاتا. وہ دیکھیں وہ جو ڈیٹرنس، آپ نے بالکل صحیح لفظ یوز کیا کہ ڈیٹرنس جو سیٹ کی ہے اور جو انہوں نے اپنا معیار سیٹ کیا ہے اور اپنا بتایا ہے کہ ہماری 3 چیزیں ہماری آپ کے اوپر پلس ہیں. یہ میرا نظریہ یہ ہے. جی جی. پہلا ایک جذبہ ایمان، یعنی ہم اپنے سروائیول اور کاز اور سورنینٹی کے لیے لڑتے ہیں. ہم ہیجمونک ڈیزائن کے لیے نہیں لڑتے ہیں، ہم میڈیا میں بدماشی کے لیے نہیں لڑتے ہیں، ہم کوئی انٹرنیشنل ریلیونس رہنے کے لیے نہیں لڑتے. ہم لڑتے ہیں اپنی سورینٹی اور آنے والی نسلوں کے لیے. ایک بات. دوسری، ہماری ایکوالٹی ہمیشہ ٹریننگ میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رہی ہے. میں خود بھی انسٹرکٹر رہا ہوں مختلف جگہوں پہ، اکیڈمی میں بھی. ہم مڈل ایسٹ میں اور دوسرے دوست ملکوں کے کیڈٹس کو، ٹیکنیشینز کو، انجینئرز کو یہاں ٹریننگ دیتے رہے ہیں اور آج بھی دے رہے ہیں. ویسے ہی ساری دنیا ہمارے پاس نہیں آتی. دوسری بات. اور تیسری بات جو موسٹ امپورٹنٹ جو آپ نے کہی تھی، وہ ٹیکنالوجی کا ہمارا جمپ ہے جو ہم نے لیا ہے. خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ پاک فضائیہ میں ٹیکنالوجی کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے. وہ ٹیکنالوجیکل ایج ہمیشہ برقرار رہا ہے، چاہے وہ اصغر خان صاحب کی لیڈرشپ ہو، نور خان صاحب کی، اور اس کے بعد آنے والے تمام ایئر چیف نے کیا. ان کو جو پریزنٹ ہوئی ہے ڈیولپمنٹ، پریزنٹ لیڈرشپ ایئر چیف مارشل بابر کے ٹائم پہ، وہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے بیکاز آف مائی ڈاکومنٹریز میں جاتا رہتا ہوں. جی جی، مجھے بھی اتفاق ہوا ہے جو ہم نے سائبر سپیس میں، سائبر سیکیورٹی میں بالخصوص جو ہم نے ایڈوانسمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 ایج جو ہیں وہ حاصل ہیں. سولنگی صاحب، 9 آن ورڈز ظاہر ہے بھارت نے، چشتی صاحب نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ بھرم تھا تو بھرم رکھ کے بیٹھے رہتے. آپ نے خود بھرم توڑا. اچھا، ایک جگہ پہ رکے نہیں، ایک ناکامی ہوئی، فالس فلیگ آپریشن ایکسپوز ہوا، حملہ کر دیا، حملے میں مار پڑی، میڈیشن کی کوشش کی گئی، وہاں پہ نہیں رکے، یہ لکھتے رہے، ہیڈ لائنز چلاتے رہے کہ جسٹس از سروڈ. جب جسٹس از سروڈ لکھ دیا بھائی تو پھر گھر میں بیٹھو. نہیں، پھر ڈرونز بھیجے، وہ سارے گرا دیے، پھر میزائل حملے کرنے شروع کر دیے، آبادیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور پھر بیسز تک آ گئے. تو انڈیا نے بڑی محنت کی ہے اپنا بھرم توڑنے کے لیے، مجھے تو ایسے لگتا ہے. آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ دیکھیں، ہمیں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آج کی جو شکست ہے اور جو شرمندگی ہے، اس کے بعد مودی صاحب چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے. آپ میرے سولنگی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا، ایک نیا لنک بھیجتے ہیں سولنگی صاحب کو. تو ہم جب وہ اس دفعہ انہوں نے سوال کیا ہے، جو جواب دیا ہے، اس وقت جس قسم کا سوال کریں گے اس قسم کا جواب دے دیں گے. تو آپ نے آپ جو ٹیکنالوجی کی میں ریکمینڈ کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، ٹیکنالوجی کی بڑی بات ہو رہی ہے. مجھے ایک میں مثال دے کر آپ کو واضح کرتا ہوں. یہ جو انڈین کا ہمارے پاس بڑی ٹیکنالوجی، آئی ٹی میں بہت آگے. یہ جو طالبان نے شکست دی ہے امریکہ کو، اس سے پہلے ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جتنا مرضی بہتر ہتھیار لے آئیں، جتنی مرضی ٹیکنالوجی لے آئیں، جو ایمان کا جذبہ مسلمان میں ہے وہ ان میں نہیں ڈالا جا سکتا. آپ رفال کمپیئر نہیں کروں گی، نہیں تو وہ انہوں نے شکست دی ہے نا، ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ پریشر کوکر میں بم بنا کے انہوں نے فوجی مارے. اب وہ تو ذرا پرانی بات ہوگی. میرا خیال ہے جو عہد حاضر ابھی حال کی مثال ہے. ویسے میں کہہ رہی ہوں عہد حاضر کے جو تقاضے ہیں افغانستان کو ظاہر ہے ایک اور صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں. بھٹی صاحب، جو چشتی صاحب بات کر رہے تھے، ظاہری بات ہے پاکستان کو کچھ ایجز حاصل ہیں، لیکن جو کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب وہ سب سے ضروری بات ہے کہ ہمارے پاس جو اخلاقی ایک جواز، اور بھارت نے خود وہ اخلاقی جواز دیا. ہم نے تو کہہ دیا بھائی نیوٹرل انویسٹیگیشن کرا دو، ہم تعاون کے لیے تیار ہیں. آپ نے جواب بھی نہیں دیا. اگر آپ واقعی دہشت گردوں
سے مقابلہ کرنا چاہتے، ان کو ڈھونڈنا چاہتے، آپ چاہتے کہ دہشت گردی نہ ہو، ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، پاکستان نے تو بڑے کھلے دل سے آفر کی تھی، تو اخلاقی جواز تو بھارت کے پاس نہیں تھا، اسی وجہ سے ڈر کے رات کے اندھیرے میں بزدلوں کی طرح کارروائیاں کی، پھر وہ تربیتی کیمپ دکھانے میں ناکام۔ بالکل ایسے، اگر مجھے آپ اجازت دیں آپ کے سوال کو ایڈریس کرنے سے پہلے، چشتی صاحب چونکہ ان کو اس وقت کم ہے، میرے آپ کے توسط سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ چشتی صاحب آپ کے چونکہ بڑے اپڈیٹڈ رہتے ہیں، جو ایکسیس آپ کو ہے بہت کم لوگوں کو ہے، ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے جو گزشتہ سال پاک فضائیہ نے دوبارہ ایک تاریخ رقم کی اور پچھلے 2 دنوں میں بالخصوص وہ معلومات جو آپ سمجھتے ہیں کہ ناظرین کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے، ہم وہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ پہلے بھی آپ بتاتے رہے کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ کیا اسٹریٹجی تھی جس نے پاک فضائیہ کو گزشتہ شب بھی سبقت یہ رکھی، اور بھارت تمام تر کوششوں کے باوجود اس کی بہت کوشش ہوگی گزشتہ سب کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاک فضائیہ کسی ایک طیارے کو ہٹ کریں، نہیں کر سکے۔ کوئی تھوڑا سا ایک جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اگر آپ شیئر کر سکے تو۔ اچھا، چشتی صاحب سے بھی رابطہ منقطع ہو گیا، اور سلنگی صاحب سے بھی ہم واپس لے کے تھے، اب ہمیں بریک، اچھا سوال کا جواب بھی اب ادھار رہا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی۔ ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے، اور پاکستانی قوم کو آپریشن بنیان المرصوص کی مبارکباد، ایک کامیاب آپریشن پاکستان نے کیا، فتح کا دن ہے، جشن منائیے، لیکن سول سرچنگ کے پوائنٹس کے اوپر بھی کچھ بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو جی ٹی وی کی اسپیشل ٹرانسمیشن جی، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بٹی صاحب آپ بریک پر جاتے ہوئے جواب دے رہے تھے، اب آپ بتائیے کہ کیا یہ کہہ رہے نا سلنگی صاحب کی کال کٹ کی وہاں پہ، جب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیا کریں گے مودی صاحب چین سے نہیں بیٹھیں گے تو؟ دیکھیے اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جس طرح چل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر عالمی طاقتوں کا اپنا ایک کھیل ہے، اور مودی ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اور کبھی 10 سال بعد، کبھی 15 سال بعد، کبھی 6-7 سال بعد کوئی نہ کوئی سینیریو سے ضرور ڈیولپ ہوتا ہے۔ وجہ وہی ہے جس کی طرف خواجہ صاحب نے نشاندہی کی، ایک جو تصفیہ طلب معاملہ ہے، جب تک وہ حل نہیں ہوتا تو یہ سینیریو تو رہے گا، لیکن یہ ایٹ لیسٹ ضرور ہے، دنیا نے ماضی کے اندر 1971 کے اندر ڈیفرنٹ سینیریو تھا، 65 میں ڈیفرنٹ تھا، لیکن 2019 کے اندر دیکھا کارگل کا بھی ایک ڈیفرنٹ چلے معاملہ تھا، لیکن ایٹ لیسٹ مودی اور انٹرنیشنل پاور اس پاکستان کے جواب کے بعد، پاکستان کی پریپیئرنس کے بعد، وہ نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی ایسا فالس فلیگ کریں گے لاکھ دفعہ سوچیں گے ضرور کہ ہم نے اب رخ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اس طرف، نمبر 1۔ نمبر 2، معاملہ جہاں تک ابھی سیز فائر کا ہوا ہے، یہ معاملہ یہاں تک رکنا نہیں چاہیے اصولی طور کے اوپر، اور جہاں تک میں نے 2-4 لوگوں سے بات بھی کی، شاید یہ دونوں ملک آپ کو آنے والے دنوں میں کہیں بیٹھے ہوئے دکھائی دیں۔ اگر بیٹھ جاتے ہیں اپنے معاملات کو طے کرنے کی طرف کوئی قدم بڑھاتے ہیں تو شاید ہمیں دوبارہ یہ منظر نہ دیکھنا پڑے، اور جنوبی ایشیا کے امن کے لیے اور دنیا کے لارجر پیس کے لیے ضروری ہے کہ دوبارہ ایسی نوبت نہ آئے۔ مسئلہ وہی ہے جب بھارت مقبوضہ کشمیر کے اندر مظلوم کشمیریوں کے اوپر زندگی کا دائرہ تنگ کرے گا، اس کا سٹیٹس چینج کرنے کی، مزید اس کی جغرافیکل پوزیشن، اس کا سوشو اکنامک سسٹم چینج کرنے کی کوشش کرے گا تو کشمیریوں کی طرف سے ریاکشن آئے گا۔ ظلم اور جبر جو ہے وہ ایک 18 دن تک دنیا کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی یہ نہیں کہہ سکی کہ اس فالس فلیگ آپریشن کے پیچھے کوئی در اندازی ہوئی ہے، کہیں سے کوئی سپورٹ تھی، کوئی کال انٹرسیپٹ ہوئی ہے، یا کوئی انوالومنٹ تھی، کچھ نہیں تھا۔ خود بھارت نہیں کہہ سکا جس نے اس بنیاد پہ اتنا۔ بہرحال جی ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی دکھائیں کہ پورے پاکستان سے جو مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں، لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، پاکستان فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد، پائندہ باد کے نعرے پورے پاکستان میں لگ رہے ہیں، اور یہ مناظر بڑے نایاب ہیں۔ یہ مناظر ہمیں جو خواجہ صاحب نے پہلے کہا تھا نا کہ آپ آج یہ بھی سیکھا آپ نے کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک سیکیورٹی سچویشن ایسی ہے جس میں آپ کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، اور مضبوط فوج تبھی ہوتی ہے جب پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے تمام تر اختلافات، تمام تر سیاسی پولرائزیشن کے باوجود خواجہ صاحب ہم نے دیکھا کہ the moment crisis hit us، جیسے ہی ہمارے سامنے بحران آیا، ہمارے دروازے سے باہر تھا بحران اور ہم سارے ایسے اکٹھے ہو گئے۔ بھارت کو شاید اس کی بھی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، یہ بھی انہوں نے یہ بھی غلط اندازہ لگایا تھا۔ جتنے بھی ان کے تھنک ٹینکس تھے نا، ان کی رپورٹس یہ تھیں کہ اس وقت پاکستانی قوم انتشار کا شکار ہے، آپ اس موقع کے اوپر پوری طرح اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، لیکن ہوا الٹ۔ دیکھیں یہ جو حب الوطنی کا جن ہے نا، یہ اس طرح باہر نکلتا ہے پاکستانی قوم میں، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ پھر ہر چیز تہس نہس ہو کر رہ جاتی ہے۔ لیکن کئی غلط فہمیاں، یہ جو جنگی ماحول بنا ہے، یہ جو پاکستان کی فتح ہوئی ہے، اس میں نے کافی زیادہ لوگوں کے کنسیپٹ بھی کلیئر کیے ہیں،
اور لوگوں کو بے نقاب بھی کیا ہے, ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی. جو باہر یہ لوگ خیال کرتے تھے کہ پاکستان شاید بہت ہی کمزور ہو گیا ہے معاشی طور پر, قرضے لے رہا ہے IMF سے, لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل ضرور ہیں کہ ہم کسی بھی مکروہ سوچ رکھنے والے دشمن کی بہتر طریقے سے ٹکائی کر سکیں. وہ ہم نے ثابت کر کے دکھایا ہے. آج کا جو ہوا ہے, یہ دیکھیں یہ صلح کیوں ہوئی ہے, یہ جنگ بندی کیوں ہوئی ہے, یہ اس طرح منتجد کیوں ہوا ہے. اس سے پہلے ریاست پاکستان پہلے دن سے یہ بات کہہ رہی ہے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرا لیجئے, اور پوری دنیا ایون کہ امریکن جو سپوکس مین ہے انہوں نے بھی کہا کہ یہ پاکستان کا صاحب مشورہ ہے. اب وہ مشورہ نہیں تسلیم کیا گیا. اب جب آج صبح فجر کے بعد جب ان کو مار پڑی اور ان کے تمام بیسز تباہ و برباد ہو گئے, ہیڈ کوارٹر اڑ گئے اور اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا, یہ میری اسسمنٹ ہے, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ انڈیا گیا ہے امریکہ کے پاس بالکل ٹھیک کہ ہے ہماری جان چھڑوائیے. خالد صاحب بات یہی ہے کہ ثالثی تبھی ہوگی جب لڑائی ہوگی. لڑائی ہم نے آج کی ہے, اس سے پہلے تو ہم صرف اپنا دفاع کر رہے تھے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہے. بہت شکریہ جج صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. جج صاحب آج پاکستان کے لیے بڑا دن ہے, پاکستان کی قوم کے لیے, ریاست کے لیے, پاکستان کی افواج کے لیے. ہم پوری قوم آج شکر بھی ادا کر رہے ہیں, لیکن پاکستان نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا ہماری فوج نے. کیا کامنٹ کریں گے جو پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے اور آپریشن بنیان المرصوص جس طریقے سے کامیابی سے مکمل ہوا ہے؟ دیکھیں الحمدللہ, دیکھیں میں تو خود چونکہ ایک سولجر ہوں اور ایک وار ویٹرن ہوں, مجھے تو ذرا برابر بھی ڈاؤٹ نہیں اور نہ میں سرپرائز ہوا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کا انڈین فوج مقابلہ بالکل نہیں کر سکتی. آپ کو یاد ہوگا میرے سارے ٹاک شوز دیکھیں جب یہ بہت سے لوگ زہر اگل رہے تھے ملک کے اندر بھی اور باہر بھی, اور قیادت کے اوپر, فوج کے اوپر, ادھر سے دہشت گردوں کے حملے ہو رہے تھے, تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ کی فوج دنیا میں سیکنڈ ٹو نن ہے, چونکہ میں نے خود جنگ بھی لڑی ہے اور میں نے ان کو بھی دیکھا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایئر فورس کا آپ کا پائلٹ جو ہے جب بنگلہ دیش نہیں ہوتا تھا تو ایسٹ پاکستان تھا, تو ہم ان کو بھی جو ٹرین کرتے تھے ان میں سے بھی ایم عالم نکلتے تھے اور وہ ایک ڈیڑھ منٹ میں 5 جہاز گراتے تھے. انڈیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹاپ آف دی لائن پلیٹ فارم لینا اپنی بات ہے, لیکن اس پلیٹ فارم کو چلانے کے لیے ہمت بھی چاہیے, نالج بھی چاہیے اور آپ کا ایکیومنٹ بھی ہونا ضروری ہے. تو اللہ کا کرم ہے, یہ ہم بڑے سرخرو ہوئے ہیں اور ہم نے بالکل کہا تھا کہ آپ اس طرح نہ کریں. انڈیا کو ہم نے کہا تھا ہم انوالو نہیں ہے ٹیررزم میں, اور یہ ہمیشہ بی جے پی والے بہانہ بنا کے تو ہمیں بدنام کرتے ہیں اور اپنے ووٹ لیتے ہیں, مت کریں ایسے, آپ نقصان میں جائیں گے. پھر انہوں نے اپنے طور پہ اوپر LOC پہ شروع کیا, ادھر منہ کا جواب ملا. پھر انہوں نے مسجدوں پہ حملہ کیا, وہاں ان کی بالکل ٹھکائی ہوئی ہر لحاظ سے. رات کو یہ جو رافیل گرے ہیں, اس میں تو پوری دنیا ایک حیران ہو گئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن جو ایویشن ہسٹری کے اندر یہ نئے لیسنز ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ 300 کلومیٹر دور کھڑے ہو کے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پلیٹ فارم جو ہے دنیا کا اس کو نیوٹرلائز کر کے رافیل بنانے والے بھی حیران ہیں جین صاحب. لیکن جو سفارتی محاذ پہ پاکستان نے جس طرح اپنا کیس بہت مضبوطی سے لڑا ہے اور جو جھکاؤ ہمیں ماضی میں بھارت کی طرف نظر آتا تھا دنیا کا عالمی طاقتوں کا, وہ اس بار رتی برابر نہیں تھا. اس کی فرسٹریشن بھی مودی صاحب کے فیصلوں میں نظر آ رہی تھی کہ وہ آئسولیشن کا شکار تھے. اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا تھا. انفارچونیٹلی ایک تو ہمارے پاکستان کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے اور کچھ بھاگے ہوئے بگوڑے ہیں جو باہر بیٹھ کے بگلے بجا رہے تھے ڈیفالٹ کی. اور انڈیا کا تو اتنا جھوٹا ہے میڈیا, اللہ کا کرم ہے ہمارا میڈیا کریڈیبل ہے, باوقار ہے اور صحیح خبریں دیتا ہے. سر ان کو دیکھ کے تو اب ہمیں اپنا آپ فرشتے لگ رہے ہیں جن صاحب, جو انہوں نے 2 ہفتوں میں کیا نا, تو ہم تو فرشتے ہیں. ہمارے جو جھوٹے بھی تھے نا جنرل صاحب, جو بدترین جھوٹے, وہ بھی سچے لگنا شروع ہو گئے. جی جن صاحب. جی اور یہ دیکھیں کہ دنیا میں ایک امپریشن قائم کیا ہوا تھا کہ جی فوج کا اور قوم کا آپس میں بالکل گیپ ہو گیا ہے, پاکستان کے معاشی مسائل ہیں, ٹیررزم ہے یہ, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی کوالٹی آف مین پاور جو ہے اللہ کے کرم سے یہ 6 لاکھ کی فوج نہیں تھی, یہ 24 کروڑ کی فوج ہے. اکراس دی بورڈ آل پولیٹیکل پارٹیز, میڈیا, بزنس کمیونٹی. آج میں پنڈی گیپ میں تھا, وکلاء کے ساتھ جو بار میں نے خطاب کیا,
پھر میں چکوال میں تھا، وہاں پریس کلب میں لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے، اور ہم اللہ کے کرم سے سرخرو ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی وار مونگرنگ نہیں کی ہے۔ بہت بہت شکریہ جنرل قیوم صاحب۔ بالکل پاکستان نے کبھی وار مونگرنگ کی، پاکستان نے کبھی اوفینس کی پالیسی کو بھی نہیں اپنایا۔ ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے، بریک کی طرف جا رہے جی، بریک سے واپس آئیں گے، اسٹوڈیوز کے مہمان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، یہیں سے واپس آپ کے ساتھ جڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔